Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Sorry for the late update. I was very busy with some thing and I was not really feeling well. So I'm finally here. Hope कि आप सब लोग ठीक होंगे और मौसम जो है कनाडा में चेंज हो रहा है, तो जल्दी से मैं अब आपको अपडेट कर दूं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है और कनाडा में किस किस्म की जो है वो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर आज मैं बात करूंगा आपसे. और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. नीचे मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उसके ऊपर आप ईमेल कर सकते हैं अगर आपने डिटेल कोई चीज़ पूछनी है कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से, या उसके अलावा आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू फॉर द सब्सक्रिप्शन इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. आपकी सपोर्ट के लिए मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ. और नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो उसकी तरफ चलते हैं. तो यहाँ पे जो है 3 मेजर चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले मेंशन किया था, मैं आपको डिटेल में आज बताऊँगा. उसमें नंबर 1 आपके पास बस है, ट्रेन है, ऊबर है, टैक्सी है जिसे कैब कहते हैं, और उसके अलावा आपके पास अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन भी है. अब समर और विंटर में कैसे होता है वो भी मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा. बहुत फ़न भी होता है समर में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें जो हैं वो अपने बाइक्स यूज़ करते हैं कम्यूट के लिए. जो क्लोज़ वर्क इन्वायरमेंट में हैं या जिनका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है वो लोग बाइक्स यूज़ करते हैं. और वैसे अपनी जो है वो हेल्थ एक्टिविटी के लिए भी बहुत सारे लोग समर में उसको यूज़ करते हैं. एनीवेज़, तो जो बस है वो सबसे ईजीएस्ट और बेहतरीन वे ऑफ कम्यूट है. वो हर सिटी में जो बस सिस्टम है वो वहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आप पास ले सकते हैं. अगर आप टोरंटो में हैं, मिसिसागा में हैं, या ब्रैम्पटन में हैं, या GTA में हैं, तो वहाँ पे एस्टो कार्ड को यूज़ कर सकते हैं. वो आप प्रीलोड भी कर सकते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड भी लिंक कर सकते हैं. ये सबसे ईजी वे है क्योंकि इसमें आपको कोई कैश पे नहीं करना पड़ता. जब आप ट्रैवल करते हैं बस में तो उसमें ऑलमोस्ट $2 to $3 आपका फेयर है, वन स्टॉप टू अदर और फुल डेस्टिनेशन जितने भी स्टॉप्स हैं उसमें एक ही फेयर होता है. और अगर आप ग्रॉसरी करने जा रहे हैं और लेट्स सपोज आप एक टिकट ले रहे हैं, वो वैलिड होती है 1 to 2 आवर्स के लिए. तो अगर आप 1 to 2 आवर्स विद इन दैट टाइम वापस आ रहे हैं तो उसमें आपको एक और टिकट नहीं लेना पड़ता. अगर आप उससे ज़्यादा टाइम के लिए कहीं स्टे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब आप वापस आएंगे अपनी डेस्टिनेशन से तो दोबारा आपको टिकट परचेज़ करना पड़ेगा लोकल, जो कि $2 to $3 के अंदर जो है वो होता है उसका फेयर. सेकेंडली जो फेयर है वो ऑब्वियसली लूनीज़ और टूनीज़ यानी $1 और $2 और कुछ सेंट्स में होता है. तो उसके लिए आपके पास हर वक्त जो है वो लूज़ कैश नहीं होता या लूज़ टूनीज़ नहीं है. तो आपको जो है वो अगर आप 50 या 10 या $20 प्रेजेंट करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता बस ड्राइवर. तो इसलिए द बेस्ट टिप है वो ये है कि अगर आप कनाडा में नए हैं या एग्जिस्टिंग हैं, स्टूडेंट हैं और आप बस के थ्रू कम्यूट करते हैं तो किसी भी मेन बस सेंटर में आप चले जाएं, बस टर्मिनल में तो वहाँ से आप प्रेस्टो कार्ड अप्लाई कर सकते हैं. ये आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है. अगर आप ऑनलाइन जाएं प्रेस्टो की साइट पे तो वहाँ से भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं. वो आपके पोस्टल मेल भेज देंगे और या फिर आप जाके नियरेस्ट बस टर्मिनल से कलेक्ट कर सकते हैं. तो जो हर सिटी की बस सिस्टम है उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, इट वर्क्स सिमिलरली, लेकिन उनका कुछ कलर डिफरेंट है, उनके नेम डिफरेंट हैं और उनके रूट्स डिफरेंट हैं. तो बी माइंडफुल कि जब आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं या आप डेली एक ही डेस्टिनेशन पे जाते हैं या डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट फाइंड करने के लिए आपके गूगल मैप्स हैं. और गूगल मैप्स में आपको अप्रॉक्सीमेटली 99% एक्यूरेसी मिल जाती है
جس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ کنیکٹڈ بس لے رہے ہیں تو وہ کتنے ٹائم کے بعد آئے گی، یا اگر آپ اپنی جرنی سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کی جو بس ہے وہ سٹاپ پہ کتنے بجے ارائیو ہو رہی ہے، اس سے آپ 2 to 3 منٹس پہلے وہاں پہ چلے جائیں۔ اسپیشلی ونٹر میں آپ بہت سارا ٹائم سیو کر سکتے ہیں اور آپ کو باہر کولڈ میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور اگر آپ یوز نہیں کرتے تو سم ٹائم بس ڈیلے بھی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو پھر زیادہ اس میں آبویسلی پریشانی کا سامنا میں کہوں گا کرنا پڑے گا، کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسپیشلی اگر آپ فلی پریپیئرڈ، آپ نے جو ہے وہ ڈریس اپ نہیں ہوئے ہوئے، تو ظاہری بات ہے وہ پریشانی ہوگی آپ کو ویدر کنڈیشن کے مطابق۔ تو اس لیے بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ گوگل میپ کو یوز کریں، اور اس سے آپ کو ساری اپڈیٹ مل جائے گی۔ اور آپ فون بھی کر سکتے ہیں، جو لوکل ان کے نمبرز ہیں وہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نیکسٹ بس کب آ رہی ہے، اگر کوئی ڈیلے ہے، اور کنیکٹڈ بس کون سی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک بس آپ جو ڈیسٹینیشن پہ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو 2 یا 2 سے زیادہ بسز چینج کرنی پڑ رہی ہیں، تو اس میں کون سا روٹ ہوگا، تو آپ اس روٹ کو، اگر آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے یا فون نہیں اویلیبل، تو وہاں پہ فون کر کے جو سٹی کی آن لائن سروس ہے یا بائی فون سروس ہے، اس میں آپ ایک پیپر پہ وہ سارا اپنی جو ہے آئٹرنری یا اپنا روٹ جو ہے وہ بنا کے جا سکتے ہیں، اور بس نمبرز، بس سٹاپ اور آلٹرنیٹیو روٹ یا کنیکٹڈ بسز کو آپ لسٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کینیڈا وزٹ کر رہے ہیں اور ایز اے ٹورسٹ ہیں، تو بھی آپ کے لیے یہ ٹپس بہت یوزفل ہو سکتی ہیں کہ جب آپ اپنے ٹرپ کو پلان کریں تو اس طرح سے پلان کریں۔ کسی آبویسلی جلدی ایمرجنسی کی صورت میں، یا اگر آپ کو کہیں انٹرویو دینے جانا ہے، یا آپ کو کوئی آپ کے ایگزام ہے اور آپ یو وانٹ ٹو بی شیور کہ آپ ڈیلے نہ ہوں اور آپ کو ٹائم پہ نکلنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی اماؤنٹ زیادہ پے کرنی پڑے گی، جس میں اوبر اور کیب کی آپشن آ جاتی ہے۔ وہ جیسے کہ آپ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، آلموسٹ بہت ساری کنٹریز میں یہ سسٹم ہے، اور جو لوگ ان کو یوز کر رہے ہیں وہ اویئر ہیں کہ اس کے لیے ایک ایپ چاہیے، آپ کو ڈیٹا چاہیے، فون چاہیے، اور آپ اس کو جو ہے وہ اسکیجول کر سکتے ہیں۔ آپ کی پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایپل پے یا کریڈٹ کارڈ آپ کا اٹیچ ہونا چاہیے۔ اوبر کی صورت میں اگر آپ کے پاس فون نہیں ہے اور آپ کے پاس صرف لوکل فون ہے، تو پھر آپ کیب سروس یوز کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے۔ یوزلی آپ کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے وہ، یا رفلی آپ کہہ لیں، وہ آلموسٹ 15 to 20 کلومیٹرز ڈپینڈ کرتا ہے ویدر، ٹریفک اور پیک اور نان پیک آورز میں، اوبر ہو یا کیب ہو۔ تو اس میں آپ کو $20 آلموسٹ $20-25 جو ہے وہ ایسٹیمیٹڈ دینے پڑتے ہیں، ویئر ایز بس کے تھرو ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیکن اس میں آپ آلموسٹ وہی جرنی اور وہی ڈیسٹینیشن $5 to $6 میں کر سکتے ہیں۔ سیکنڈلی، اگر آپ ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو آبویسلی آپ رسک نہیں لے سکتے، تو آپ کو ٹیکسی یا کیب یا کسی فرینڈ کی جو ہے وہ اسسٹنس لینی پڑے گی، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے ٹرین جو ہے وہ لانگ ڈسٹینس یعنی کہ سٹی ٹو سٹی ٹریول بھی اویلیبل ہے، اور لوکل ٹرین کا سسٹم بھی ہے، جو کہ گو ٹرین ہے، بہت پاپولر ہے ٹورانٹو سائڈ پہ GTA میں۔ اس میں جو ہے وہ آپ کنیکٹڈ ٹرین بھی لے سکتے ہیں، اور ٹرین کے ساتھ آپ گو بس کا کمبینیشن بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک سٹی فار ایگزامپل برامپٹن سے آپ ٹورانٹو جا رہے ہیں یا مسیساگا، اس میں آپ ٹرین ٹرمینل پہ جائیں یا آن لائن جائیں، وہاں سے ساری آپ کی ٹرین کی انفارمیشن مل جائے گی، کون سی ٹرین کس ٹائم آ رہی ہے، کس ٹرمینل پہ آ رہی ہے، کیا کنیکٹڈ ٹرین ہے، کیا اویلیبلٹی ہے۔ اور نارملی جو وہ ٹائمنگ ہوتی ہے لوکل ٹائمنگ کے مطابق، وہ صبح 5 AM سے رات 9 PM تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد بہت ریئر ٹرین یا بسز آپ کو اویلیبل ہوتی ہیں، اگر ہوتی ہیں 12 AM تک، تو اس میں ٹائم کا بہت زیادہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، یعنی 2 hours کے بعد کوئی چل رہی ہے، یا اپروکسیمیٹلی اتنا ٹائم۔ اور نارملی جو ہے وہ ایوری 30 to 50 منٹس آپ کو ٹرین یا بس اویلیبل ہوتی ہے۔
اور اگر آپ ایک سٹی سے دوسری سٹی ٹریول کر رہے ہیں تو ٹرین بہت زبردست ہے وے آف کمیوٹ، لیکن ان کے جو فیئر ہیں وہ کافی زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر آپ رائڈ شیئر کر لیں. رائڈ شیئر کے ایپس بھی ہیں، آپ فیس بک پہ بھی ہک اپ کر سکتے، لوگ لوکل یوز کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بھی میں نے دیکھا ہے، کچھ ٹورسٹ ہیں وہ بھی اس میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی کمپنی بھی سم ٹائم بہت اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ کو کوئی ایسا لائک مائنڈیڈ بندہ مل جائے جس کے ساتھ آپ ٹریول کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بس کی آپشن ہر سٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں سے کہاں ٹریول کر رہے ہیں، کتنا لانگ ڈسٹینس ہے، تو وہ بھی ہے. لیکن 1 اور 2 جو ہے نا وہ بسز ہوتی ہیں جو ایک مارننگ میں اور آفٹرنون میں نکلتی ہے یوزلی جو روٹین ہے. اگر آپ ودن جس طرح جی ٹی اے ہیں یا ایک ہی ڈسٹینس کو ودن 100 کلومیٹر سٹیز کو کر رہے ہیں، وہاں پہ زیادہ فریکوینسی ہوتی ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو وہاں پہ جیسے انٹیریو میں ہے، آپ آٹوا سے ٹورنٹو جا رہے ہیں تو ایک بس ہارڈلی جاتی ہے، یا ڈپینڈ کرتا ہے کون سے ویک ڈیز میں آپ جا رہے ہیں، ویکینڈ پہ جا رہے ہیں. اور ٹرین کا یہ ہے کہ ٹرین کو میں واپس آؤں گا، اس میں آپ کا ایک تو فیئر ہے جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی ہالیڈے آ رہا ہے تو کافی زیادہ ہو جاتا ہے، اویلیبلٹی سیٹس کے مطابق ہوتی ہے. اور اس میں بھی آپ ویا ریل ایک ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی. بکنگ بھی آپ اسی کے تھرو کروا سکتے ہیں اور ساری انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، اور ساری اپڈیٹس بھی آپ کو اس پہ مل جاتی ہیں. لیکن بہت ہی زبردست ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس میں. آپ کو جو ہے وہ اگر آپ صبح بہت ارلی کر رہے ہیں تو بریک فاسٹ ہوگا، اور اگر آپ بزنس کلاس میں جا رہے ہیں تو آبویسلی اس میں زیادہ مینیو میں آپشن ہوتی ہیں. اگر آپ اکانومی میں جا رہے ہیں آپ کو بس اسٹل آپشنس ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہیں، اور شاید آپ کو اس کے لیے پے کرنا پڑے $9 to $15 ڈپینڈ کہ آپ کیا آرڈر کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ آفٹرنون میں کر رہے ہیں تو آپ کو لنچ یا ایوننگ میں ڈنر آفر ہوتا ہے. تو یہ ہے. لیکن لوکلی ٹرینز بہت ایفیشینٹ ہیں. بہت سارے لوگ لوکل ٹرین کو پریفر کرتے ہیں، اپنی کار میں جاتے ہیں، پارک کرتے ہیں، وہاں سے ٹرین لیتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں یا اپنے کالج یا اسکول جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور اسی اسٹیشن سے اپنی جو پارکنگ میں کار ہے اسے پک کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اس میں ان کا ٹائم بھی بچتا ہے. آبویسلی اس کے دوران اگر آپ کوئی بک پڑھنا چاہتے ہیں، میوزک سننا چاہتے ہیں یا ریلیکس کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپرچونیٹی بھی آپ کے پاس ہوتی ہے. یہ مینلی یہی ہے یہاں پہ سسٹم. اور ٹرانسپورٹیشن سسٹم کیونکہ کینیڈا سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے اور ڈسٹینس بہت زیادہ ہیں، تو اس لحاظ سے ٹرین سسٹم بہت اچھا ہے. لیکن اوور آل ٹرانسپورٹیشن سسٹم آپ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ لینی پڑتی ہے ٹو بی مور ایفیشینٹ، کیونکہ اپنی آپ کے پاس جو کنوینس ہے وہ تو کہیں پہ بھی آپ ہوں بیسٹ ہوتی ہے، لیکن آپ یہاں پہ بہت زیادہ ٹائم سیو کر سکتے ہیں کیونکہ دا وے آف کمیوٹ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے کئی سٹیز میں یا کئی ٹائمنگ کے حساب سے. اگر آپ نیو ٹو کینیڈا تو آپ کو اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے پلان کیا کرنا ہے، ٹائم مینجمنٹ کیسی ہے، کیونکہ آپ ٹائم پہ پہنچیں، ٹائم پہ واپس آئیں، فیملی کے ساتھ ٹائم بھی گزاریں، اور جہاں پہ آپ جا رہے ہیں اسکول یا کام پہ تو وہاں پہ بھی آپ ٹائم پہ پہنچیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس لیے آپ نے سورسز کیا یوز کرنے ہیں اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کیسے پلان کریں. موبائل ایپ کے تھرو یا فون کر کے پہلے انفارمیشن لے لیں جیسے میں نے آپ کو آلریڈی بتایا. تو آپ کو میں نے آج بس سسٹم کے بارے میں بتایا، اور اس کے علاوہ آپ کو میں نے ٹرین سسٹم کے بارے میں بتایا، لوکل اور ویا ریل اور گو ٹرین کے بارے میں. اس کے علاوہ کیب اور اوبر کے بارے میں بتایا. یہ ہوپ فلی آپ کے لیے یوزفل ہوگی انفارمیشن اگر آپ کینیڈا میں نئے ہیں یا آپ کینیڈا آ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، یا آپ ٹورسٹ ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو یہ انفارمیشن کسی نہ کسی حوالے سے ہیلپ کرے گی. لیکن اس کے اندر میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں، ٹرانسپورٹیشن سے ہی ریلیٹڈ ہے وہ. اگر آپ ابھی اپنا ڈرائیورز لائسنس لے رہے ہیں اور پلان کر رہے ہیں کہ آپ نے کار لینی ہے،
تو اس کے اندر ہر سٹی کے اندر ڈفرینٹ انشورنس کی جو ہے وہ آپ کو انشورنس لینی پڑتی ہے. جب آپ کار لیتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ انشورنس نہ لیں. سو یو ہیو ٹو بی انشورڈ. اس میں ڈفرینٹ انشورنس کمپنیز ہیں, وہ آپ ضرور شاپ اراؤنڈ کریں, دیکھیں آپ سے بیسٹ ریٹ آپ کو کس چیز کا مل سکتا ہے. اگر آپ کی کار بہت نئی نہیں ہے تو آپ تھرڈ پارٹی انشورنس لے لیں. فل کمپریہنسو جو ہے وہ آپ کو بہت ایکسپینسو پڑے گی. اور اگر آپ نیو ڈرائیورز ہیں, ڈپینڈنگ کہ ہاؤ اولڈ یو آر, تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ انشورنس دینی پڑتی ہے. اپروکسیمیٹلی جو ٹورنٹو میں ہے وہ ایک آئیڈیا میں آپ کو دے دیتا ہوں. نیو ڈرائیور اور زیادہ ایکسپیرئنس نہیں ہے یا آلموسٹ آپ 20 to 30 ایئرس اولڈ ہیں, تو اس میں کہیں $250 to $400 آپ کو انشورنس دینی پڑتی ہے, ریگارڈلیس آپ کے پاس کون سا ماڈل ہے, کون سی کار ہے, کتنی ایکسپینسو ہے اینڈ وٹ ناٹ. تو اس لیے آپ ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ آپ کی کاسٹ ورسز آپ کی نیڈس, آپ کتنا فریکوینٹلی ٹریول کرتے ہیں. اگر آپ کو ایک بس پریسٹو کارڈ $130 میں آپ کو جو ہے وہ کمیوٹ کرواتا ہے آپ کے کام کے لیے, اور اس کے علاوہ آپ کسی فرینڈ کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کی گروسری اور دوسری نیڈس پوری ہو رہی ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو یو شوڈ رش کہ فوراً آپ کار لے لیں. تو آپ اس کو کاسٹ افیکٹو کریں. اگر افورڈیبلٹی آپ کی ہے تو بہت اچھی آپشن ہے کہ آپ کار لے لیں. اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ سیٹل ہو رہے ہیں تو ڈرائیورز لائسنس آپ کی پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے. جیسے آپ کو ٹائم ملے آپ وہ کلیئر کریں. اور اگر آپ کار نہیں بھی لیں گے تو بھی آپ کی جو ہسٹری ہے وہ وہاں سے شروع ہو جائے گی, یا آپ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ کار انشورنس لے لیں اور ایک بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں, ایک انٹری لیول کار لے لیں, تو آپ کا وہ بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. تو آج کے لیے آپ کے ساتھ اتنا ہی میں شیئر کروں گا. سوری فار دا ویٹ, اٹس بین اے وائل کہ میں اپلوڈ نہیں کر سکا. میں آپ کو دوبارہ ایڈ کر دیتا ہوں کیونکہ آئی واز ریئلی فیلنگ ویل, اور دوسری چیزوں میں مصروف تھا میں اور اپنی جاب میں, جس وجہ سے کافی عرصے کے بعد یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں. نیکسٹ ویڈیو میں ہوپ فلی میں آپ کے ساتھ ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ آؤں گا. میں آپ کے ساتھ نئی انفارمیشن شیئر کروں گا. وہ ہاؤسنگ کے حوالے سے ہے کہ یہاں پہ کس قسم کی جو ہے وہ اکاموڈیشن ہوتی ہے. اس پہ میں نے تھوڑی سی بات لاسٹ ٹائم بھی کی تھی, لیکن اس نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیل میں جو ہے وہ شیئر کرنا جا رہا ہوں. اپڈیٹس کے کس قسم کی اکاموڈیشن ہوتی ہے اور کس طرح کے جو ہیں اویلیبلٹی ہے یہاں پہ ہاؤسنگ کی, اور آپ کیا کر سکتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ, یا اگر آپ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں, یا اگر صرف ٹورسٹ ہیں تو آبویسلی آپ کو صرف ایک کوئک جو ہے وہ رہنے کے لیے جگہ چاہیے ہوگی کچھ ویکس کے لیے. لیکن جو لوگ سیٹل ہونا چاہتے ہیں ان کو کیا کیا کرنا چاہیے. تو نیکسٹ ویڈیو مس نہ کیجیے گا, اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری انفارمیٹیو. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے وہ ہیلپ فل ہوگی. تو اسٹے ٹیونڈ فار ٹل دا نیکسٹ ویڈیو, اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ, اینڈ اف یو آر نیو to my channel, please subscribe my channel, and if you like this information, please like and subscribe. Thank you. Allah Hafiz.